बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मरूजी हालात पे बात करना अशद ज़रूरी हो गया है, और फिर मैं समझता हूँ उन सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व भी किया है और उनके पास तजर्बा है खारजा और दाखिली सियासत जो है इस वक्त उसका, और मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ मैं उनका तारफ़ जल्दी करवा देना चाहता हूँ ताकि उनसे ज़्यादा वक्त ले सकूँ। और मैं इब्तदाइया शॉर्ट करते हुए मैं बताता हूँ कि आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार आसिफ अहमद अली साहब। उनसे अब हम बात करेंगे। आपको पता है उनके बारे में, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व भी किया है और उन्होंने तकरीबन मैं समझता हूं कि जब से वो सियासत में हैं पाकिस्तान के उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की तरक्की और जिस तरह से पाकिस्तान में बार बार जो फौजी मुदाखलत हुई, जिस तरह से टेक ओवर किया गया बार बार, उसको भी उन्होंने देखा। आज मैं इन तमाम मौज़ूआत पे बात करूंगा और वो भी सवाल करूंगा जो आपके दिल में और दिमाग में होंगे। जी सरदार साहब, वेलकम टू माई शो। सरदार साहब, पहले तो हम बात शुरू करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। शम्स साहब, सबसे पहले आपने याद फरमाया, आपका शुक्रिया। शम्स साहब, बात यह है कि एक पॉलिटिकल निज़ाम जो होता है, जमहूरी निज़ाम, जी, लोग वोट देते हैं, बड़े शौक से वोट देते हैं, जल्द से जुलूस निकलते हैं, वर्कर्स बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, फिर वो जाके निज़ाम बनता है। अब उस निज़ाम के कोई समरात तो पब्लिक को आने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, समरात नहीं आते तो कम से कम लोग चैन से जिंदगी तो गुजार सके। सही। बदकिस्मती से हो ये रहा है कि मीडिया का तो बड़ा एक अहम तरीन किरदार है जी, और मैं मीडिया के दोस्तों को मैं हर वक्त सलाम पेश करता हूँ, और आपको भी, कि आपने पाकिस्तान में एक नई रवायात सेट की हैं और सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं जी। मगर होता ही है मीडिया में कि एक इशू जो आज का इशू है, जी जी, जो आज हुआ है, ठीक है, उस पर तो 3-4 रोज हम गुजार देते हैं, 5 रोज या 10 रोज, ठीक है। उसकी उम्र इतनी दराज नहीं होती, 2-4-5 दिन के बाद होती है। मगर ये कोई नहीं देख रहा कि हमारा निज़ाम कहाँ जा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये बात आज इजाज़त हो तो करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपके नाज़रीन के साथ। बिल्कुल। मुझे निज़ाम में बहुत ज़्यादा अब नकाइश नज़र आ रहे हैं, और हो ये रहा है कि ये मौजूदा निज़ाम कि इस निज़ाम में जो एक सेल्फ करेक्शन होती है, इस्लाह अपने आप को करनी होती है हर निज़ाम में, खुद एहतसाबी, वो सिलसिला मुझे नजर नहीं किया। ठीक है। जिसको आप कहते हैं मिस गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, वो नतीजा यही निकलता है कि जब एक पार्टी, एक हुकूमत वो अपने आप को इस्लाह करने की अहलियत ख़त्म कर देती है। जी ठीक। पाकिस्तान का सारा प्रॉब्लम ये है। ठीक बात। अब आप देखें कि वफाकी हुकूमत चल रही है, आपको बिजली, पानी, गैस, रेलवे, PIA, स्टील मिल, मसले और करप्शन बेपनाह हो रही है। ठीक है। और करप्शन के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सारा बोझ हम सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे हैं। यानी दुनिया में आला अदालतों के पास इन चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं होती जाने को। यानी आपके पास दूसरे इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो सही चल रहे हो तो क्या ज़रूरत है? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये पार्लियामेंट और कबीना और वजीर और जो भी इनकी गवर्नमेंट है वो ठीक चले, ठीक है, मेरिट पे चले जी, मेरिट पे फैसले करें तो सब मामला ठीक हो सकता है। ठीक बात। मगर इतना खराब कर दिया उन्होंने। सिंध के हालात देखें तो कराची ऐसे लगता है जैसे बैरूत बन गया। ठीक है। उधर कैंप जंगे होती थी, कैंप वॉर्स, कि ये जी उनका कैंप है, ये सुन्नियों का है, ये शियों का है, ये फलां का है, ये उनका है। हर वक्त वहाँ जंगे होती। अब कराची को हमने वो बना दिया और कराची की हुकूमत, सिंध की हुकूमत इसमें बिल्कुल नाकाम है। ठीक है। यानी कराची की लॉ एंड ऑर्डर को सियासत की नजर कर दिया गया, मसले पसंदी की नजर कर दिया गया, सियासत की नजर। और न जाने वो जो बटाखोर हैं, न जाने वो जो कातिल हैं,
وہ کن کن کے چھوڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ پیچھے اس کے پیچھے سیاست ہے ساری. اچھا, اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں ساری کی ساری پالیٹکس ہے. میں جی 80-90% سیاست ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. پولیس کو انہوں نے اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ ایک پولیس وہ گورنر کے تحت ہے. یعنی کراچی کی جو حیدرآباد کی پولیس ہے وہ DIG گورنر کو رپورٹ کرتے ہیں جی. انٹیریئر سندھ کی جو پولیس ہے وہ چیف منسٹر کو کرتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں 3-4 ان کے بڑے تگڑے وزیر ہیں, وہ اپنی اپنی ڈویژنس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک. تو پھر آپ کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا. لا اینڈ آرڈر خراب ہی ہونا ہے نا جی. ٹھیک بات. پھر بلوچستان یعنی کتنی حکومتیں آپ نے گنوا دیں. اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے آئے. سپریم کورٹ کے بہترین انہوں نے مشورے دیے کراچی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تیار ہی نہیں کرنے کو. انہوں نے ڈائریکشن باقاعدہ دی. ڈائریکشن وہ کرنے کو جناب تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب بلوچستان میں آ جائیں. بلوچستان میں کئی قسم کی خونریزی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. 1000 جات کو وہاں قتل کیا جا رہا ہے. وہ کوئی مذہبی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بلوچ نکلے ہوئے ہیں, انتہا پسند بلوچ جو آزادی کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. ٹھیک. اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے کرمنل ایلیمنٹس بہت آ جاتے ہیں. وہاں اگر حکومت دیکھیں تو حکومت کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال بجٹ آتی ہے, چیف منسٹر صاحب جتنے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اپنے MPs کو 25-30 کروڑ دے دیتے ہیں اور وہ وہاں کچھ لگتا ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس پہ تو وہ لگتا ہی نہیں. تو اس لیے بلوچ قوم بحیثیت قوم کے وہ محسوس کرتے ہیں احساس محرومی. ٹھیک ہے. اور پھر بلوچوں کا پرانا طریقہ ہے کہ جب بلوچ ناراض ہوتا ہے تو وہ بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہاڑ سے اب کی اپوزیشن جو ہے وہ بیلٹ سے نہیں, وہ بندوق اور بلٹ سے کرتا ہے. بلٹ سے کرتا ہے. یہ اس کا پرانی روایت. اب سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ گورنمنٹ وہاں فنکشن نہیں کر رہی, اور چیف منسٹر صاحب گئے, انہوں نے جن کو وہ 36 کروڑ روپیہ ہر سال دیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے, بھلا انہوں نے تو ان کے لیے ووٹ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی اجلاس بلایا, وہاں پہ ووٹنگ کروائی اور 45 لوگ شریک ہوئے. 40 کے 45 جو ہے انہوں نے ووٹ دے دیا, اور سارے وزیر ہیں. بالکل ایسے. خود محترم جو ہیں وہ باہر اسلام آباد میں ان کی رہائش ہے. وقتاً فوقتاً جہاز ان کے پاس ہے, جیٹ چھوٹا, وقتاً فوقتاً کوٹے چلے جاتے ہیں, کابینہ کی میٹنگ کر کے پھر اسلام آباد آ جاتے ہیں. یہ حشر ہم نے کر دیا ہے بلوچستان کا. پنجاب آپ دیکھیں تو چیف منسٹر صاحب 13 وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نہیں سارا پنجاب دیکھا کہ باقی پنجاب کی کیا حالت ہے, خستہ حالت کیا ہے. اسکولوں کو انہوں نے دیکھا. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں اسکول دیکھیں کیا حالت. ٹھیک ہے. وہ اپنے شوق پورے کریں. کبھی وہ دانش اسکول بنا دیتے ہیں, کبھی وہ آشیانہ بنا دیتے ہیں. اب وہ لاہور پہ سب کچھ لگا رہے ہیں. ایک یہ بس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس کو کسی ٹینڈر کے ذریعے کسی کمپنی کو دیا گیا یا ویسے ہی اپنی خواہشات سے دے دیا؟ یہ سوال ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جی ساتھ ساتھ اس کو کرتے چلیں کہ آپ نے سندھ کا ذکر کیا, کراچی کے حالات کا ذکر کیا, بلوچستان کے حالات کا ذکر کیا اور پنجاب کا. وہاں جو آپ دیکھتے ہیں پنجاب, ان دو صوبوں سے پنجاب کو کچھ آپ بہتر دیکھتے ہیں یا بالکل ان کے برابر دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہاں لا اینڈ آرڈر تو ویسے یہاں بھی بہت خراب ہے جی. یہاں ڈاکے اور قتل بے پناہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے لاہور میں, کیونکہ شہر کی کم از کم 2000 جو پولیس نفری ہے وہ تو میاں صاحبان کے خاندان کی سیکورٹی کے لیے کئی جگہ پہ انہوں نے کیمپ آفس بنا رکھے ہیں. چلیں کر لیں, یہ بھی اگر چاہتے ہیں کر لیں, اور ان کو بہت زیادہ کوئی خطرہ ہے. یعنی اپنے لوگوں سے پتہ نہیں کیا خطرہ لوگ محسوس کرتے ہیں. جب میں فورن منسٹر تھا میرے پاس تو گارڈ نہیں ہوا کرتا. اچھا. میرے گھر پہ اب بھی کوئی گارڈ نہیں تھا. میں 3 سال وزیر رہا ہوں, کوئی پولیس کا گارڈ تک میں نے کھڑا نہیں کیا, کیونکہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارا اپنا ملک ہے, یہاں میں کیا خطرہ ہے. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, پھر ڈر کس بات کا؟ ٹھیک ہے. یہ تو ڈرتے پھرتے بلٹ پروف گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, نہ جانے یہ کوئی کسی بہار جنگ میں ہے. اب تو بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس بھی آ گئی ہے. مجھے نہیں پتا اس کا, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنے لوگوں سے اتنا ڈرنا چاہیے. جی, تھوڑی سیکورٹی رکھیں. پھر اداروں کا آپس میں ٹکراؤ,
جو نظر آ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. شمسی صاحب یہ پاکستان کو لے بیٹھے گا. ہم نے مقننہ کا عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ کا انتظامیہ کے ساتھ، اور پھر اب کھینچ کھونچ کے افواج پاکستان کو بیچ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے لیے زہر کن ہوگا. اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ناظرین کے لیے ہم بات کرتے چلیں کہ یہ جو فوج کو کھینچ کے اندر لانے کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا آیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں؟ آیا فوج ملوث ہے ان معاملات میں؟ نہیں، دیکھیں، جو تو ان کے چند ریٹائر افسروں نے کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، مگر فوج کو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ایز اے ادارہ جو ہے ادارہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. جرنیلوں کو چند کوئی کرپشن پکڑی گئی ہے، چند جرنیل ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی فوجی ہیں جو ہر روز ہمارے لیے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج جو حالات جنرل کیانی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ 2008 کا الیکشن جناب، یہ جنرل کیانی کی مداخلت تھی کہ وہ الیکشن صاف ستھرا ہوا. ٹھیک ہے، جنرل مشرف کے ارادے نیک نہیں تھے، مجھے اس کا ذاتی طور پہ علم ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل کیانی کا بہت بڑا رول ہے الیکشن ہونے میں بھی اور فری اینڈ فیئر ہونے میں. دوسرا ان کا ایک اور بہت بڑا رول ہے. 2008 میں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف بڑے تنگ ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے خلاف امپیچمنٹ کا ووٹ آ رہا ہے. بالکل. اس وقت ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، جس کور کمانڈرز میٹنگ میں جنرل مشرف نے ملک کے حالات سارے بیان فرمائے اور ادھر ایک پرپوزل دی کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا اور اس سسٹم کو میں چاہتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم میں لے آئیں، اور وہ ہر چیز ختم کرنے والی تھی. اس وقت پھر جنرل کیانی کا ایک رول تھا اور انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ جو کرنا چاہیں اپنی جان بچانے کے لیے بچا لیں، صدارت بچانا چاہتے ہیں بچا لیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، مگر اس الیکشن کے نتائج کو ہم زائل نہیں ہونے دیں گے. یعنی سسٹم کو سردار صاحب آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ اس میں تو انتہائی جو عقل مندانہ اور دانشمندانہ فیصلہ نظر آ رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا موجودہ کا، کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کا موجودہ صدر جو ہے وہ پھر وہی ایک شخصیتی نظام جو ہے پریزیڈنسی، اس کو وہ آگے لے کے آنا چاہتے تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس کو سارا طاقت کا منبع رکھنا چاہتے تھے. اور پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت بھی جو آگے آئے اور سامنے آئے، جو آڑے آئے، وہ جنرل کیانی تھے. اگر انہوں نے یہ نظام بچایا ہے تو اب تک بھی لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ جنرل کیانی کے ہوتے ہوئے مارشاء اللہ کی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو پھر ہمیں اس بات کی تعریف بھی کرنی چاہیے جہاں ہم تنقید کرتے ہیں فوج کے اوپر کہ جی وہ سیاستدانوں کو خریدتے رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں بناتے رہے، لیکن یہاں تو انہوں نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا. لیکن یہ بار بار شمسی صاحب اس قوم کی ایک فطرت بن گئی ہے کہ ہر وقت ہم ماضی میں رہتے ہیں. جی. اور وہ ایک بہت بڑے ایک آدمی تھے جنہوں نے فرمایا تھا جو قومیں ماضی میں رہتی ہیں ان کا مستقبل نہیں ہوتا. جی. اب ہم ماضی تو ہمارا بھیانک ہے، بس جو چیزیں ماضی میں اچھی ہوئی ہیں ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کو تقویت دینی چاہیے. یہ یقیناً فوج کا یہ پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے اور یقیناً مارشل لاز نے بڑا نقصان کیا پاکستان. ٹھیک ہے، مگر بالآخر اسی فوج نے آپ کے لیے لڑنا مرنا ہے، یہ لڑ مر اب بھی رہی ہے. جی بالکل. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ینگ جوان یا ایک ینگ افسر جو اس وقت محاذ پہ کھڑا تھے، سامنے گولیاں آ رہی ہیں، اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ وہی ہمارے بچے ہیں، ظاہر ہے جی وہ بھی انسان ہے، خاندان والا ہے، ان کو مورال تو ڈاؤن نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. باقی جنہوں نے غلط کام کیا میں تو اس حق میں ہوں کہ ٹرائل پورا ہونا چاہیے اور یہ مہذب ملکوں کے یہی شیوا ہوتا ہے. جی، ٹرائل پورا ہونا چاہیے، مہذب ملکوں کا یہی شیوا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.